Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। जैसे मैं जिक्र कर रही हूँ, कल पूरी दुनिया में हेल्थ एंड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया गया। इसका मतलब ये है कि अपनी सेहत की हिफाजत और उसके साथ साथ अपनी जान की हिफाजत, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है। हमने वैसे ही, मैं जैसे ओपनिंग में जिक्र कर रही थी, हमने सुना है कि जिसने एक जान को बचाया उससे गोया तमाम इंसानियत को बचाया। तो ये एक जान हमारी अपनी भी हो सकती है, वो एक जान किसी और की भी हो सकती है। वो क्या चीज़ें हैं जो कि करनी बहुत ज़रूरी हैं, और लापरवाही का जो एक रवैया है उसे कैसे तर्क करना है, आज इस हवाले से हमने बातचीत करनी है। और हम आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे जिसे कहते हैं फर्स्ट एड टिप्स बताएंगे कि खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल में, किसी एमरजेंसी की सूरत हाल में आप कैसे उस सूरत हाल पे काबू पा सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, अपनी मदद कर सकते हैं। इस हवाले से बातचीत के लिए आज मेरे पास जो मेहमान है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि जो मेरे पहले मेहमान हैं उनको ये एज़ाज़ भी हासिल है कि जब सऊदी अरेबिया ने अपना ये हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स के ऊपर काम करना शुरू किया, तो जो ख़वातीन का बैच था जो तैयार करना था और उन्हें ये तमाम ट्रेनिंग जो है वो देनी थी, तो उसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया। सो बीइंग पाकिस्तानी, ये इनके लिए और हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। और फिर इसी तरह सऊदी अरब की एक और बहुत बड़ी ऑयल ड्रेजिंग कंपनी आरामको के नाम से जिसे जाना जाता है, उसके भी ख़वातीन को जो ट्रेनिंग है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर्स की, वो भी इन्होंने दी है। हेल्थ एंड सेफ्टी सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं मोहम्मद नुमान उमर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आपके साथ मौजूद है डॉक्टर मलाइका नवाज। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और फर्स्ट एड में काम बिल्कुल एग्जैक्टली हवाले से काम करती हैं रेड क्रिसेंट। एग्जैक्टली, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, पहले तो नुमान साहब, ये जो आपका एक एजाज़ है इसके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए, मेरे देखने वालों को ज़रा तफसील से पता चल जाएगी क्या है और कैसे ये आपके हिस्से में आया ये एजाज़। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक मेरे लिए नहीं, ये एज ए पाकिस्तानी हमारी नेशन के लिए एजाज़ है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज़ में जब कोई मुल्क जा रहा होता है तो वो उस वक्त बड़े सख्त चेक एंड बैलेंसेस रखता है ताकि वो एक अच्छी और म्यारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट कर सके। जी, तो उस दौरान जो ख़वातीन के बैच के लिए स्पेशली था, तो डिफरेंट प्रोसीजर्स होते 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 हमारा इंस्टीट्यूट जो था उसको उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। फिर हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर डिफरेंट ट्रेनर्स के अंदर से मुझे शॉर्ट लिस्ट करके तो ये एज़ाज़ मिला कि मैं ख़वातीन के उस पहले बैच को पढ़ा सकूं। उसकी बेसिक रीज़न जो थी वो ये थी कि मार्केट में मेरे स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे। वो जाके एक अच्छे हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर के तौर पे परफॉर्म करना चाह रहे थे। तो वो एक सक्सेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह, उस सक्सेस ने ख़वातीन के अंदर जब आया तो उनको सबसे पहले जो चैलेंज हमारे पास था कि फ़ीमेल मार्केट में काम ही नहीं करती, वो ड्राइव नहीं कर रही थी। जी, सऊदी ख़वातीन जो है तो पर्दा बहुत ज़्यादा एक अरसे तक उनके लिए ज़रूरी था। तो अब उन्होंने जाके जब इंडस्ट्री में काम करना है तो उन्होंने मर्दों के साथ काम करना है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले तो उन्हें एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी कि वो ये कर सकती हैं, ये काम उनके लिए आसान है। फिर लैंग्वेज बैरियर्स, चूँकि अब जितना भी जदीद निज़ाम चल रहा है वो इंग्लिश में चल रहा है, मल्टी नेशनल्स आ रही हैं, उनके अंदर डिफरेंट नेशनलिटीज़ इकट्ठी आके एक्यूमुलेट कर रही हैं, तो ये लैंग्वेज बैरियर। फिर लैंग्वेज बैरियर आने के बाद फिर ये चीज़ होती है कि हमें कॉन्सेप्ट्स चूँकि क्लियर नहीं होते तो हम उस तरह कॉन्फिडेंट नहीं होते। जी, अब वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे आ सकता है? जैसे आपने ओपनिंग में एक बहुत खूबसूरत बात की है, मैं उसी को कोरिलेट करता हूँ। आपने कहा जिसने एक इंसान को बचाया उसने इंसानियत को बचाया। अब कुरान से बेहतरीन किताब दुनिया में मौजूद नहीं है। ये वाहिद किताब है जो चैलेंज कर रही है कि कोई है जो मेरे इसकी मुकाबले की एक आयत ले आए, एक सेंटेंस नहीं है। उस किताब में एक पूरी सूरा है जिसका नाम है सूरा नमल। नमल चूंटी को कहते हैं। अब चूंटी का नाम उस कुरान की किताब के अंदर एक पूरे चैप्टर को टाइटल दे देना, ये इटसेल्फ एक कोई उसके पीछे मीनिंग होगा ना, कोई फिलॉसफी होगी। तो उसकी फ़िलासफ़ी क्या है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की जब फ़ौज आ रही है तो एक चूंटी जो अपनी जान बचा के बिल में घुस सकती थी, उसने रियलाइज़ किया, उसने अपने कोलीग्स को, अपने कंपेनियंस को वार्न किया कि तुम भी बच जाओ। अब ये एक्ट इतना बड़ा एक्ट है कि इस एक्ट को एक पूरे चैप्टर का नाम देकर रहती दुनिया तक के लिए मिसाल बना दिया गया। माजी में इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए होंगे, लेकिन इस वाक़े को वहाँ पे रजिस्टर करना, वो आपकी बात मतलब कोरिलेट होगी ना। तो
اگر ہم مطلب اپنی ایجوکیشن کو کوریلیٹ کرنے کے قابل ہو جائیں اس ایجوکیشن سے جو ہم نے انکنونشنل طریقے سے ہم نے اکٹھی کی ہے, ہم نے مدرسے سے پڑھی, گھر سے پڑھی, والدین نے سکھائی, اسکول میں بنیادی ہمیں چیزیں سیکھی, اگر ہم اسے برج اپ کرتے چلے جا رہے ہیں تو ہم مارکیٹ لیڈرز ہیں. اور لیکن جب تک ہم اسے برج اپ نہیں کر پا رہے اس وقت تک وہ جتنے بھی نالجز ہیں وہ ہمارے لیے مطلب ان میں ایک پردہ ہے, حجاب ہے, ہم گھبراتے ہیں کہ یہ سچ ہوگا نہیں ہوگا, یہ پریکٹس کی جائے تو یہ ایک بہت خوبصورت سفر ہے جسے آپ گیپس کو کور کرتے ہیں, گیپ انالیسس کرتے ہیں جب, تو گیپس کو کور کر لینا آپ کو بوسٹ دیتا ہے, اور یہ بوسٹ پھر آپ کو سیلری میں بھی ملتا ہے, آپ کے کیریئر میں بھی ملتا ہے, اور آپ کو جاب سیٹسفیکشن میں ملتا ہے. میں نے ایک کام کیا, میں نے سیلری لی, میں گھر آ گیا, میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. اب میں نے ایک اور کام کیا جس کی مجھے سمجھ تھی, میں نے اسے پریکٹس کیا, اور پچھلے میرے نالج کی وجہ سے مجھے یہ لگا کہ میں نے کچھ اچھا کیا ہے, میں نے ہیومینٹی کے لیے کچھ اچھا کیا ہے, میں نے دنیا کو کچھ دیا ہے, کچھ ڈیلیور کیا ہے. تو اب میں نے اسپرچولی بھی ارن کیا, فائنینشلی بھی ارن کیا, بلا شبہ. اور اس کے بعد میری سیٹسفیکشن لیول میں اپنے بچوں میں یہ سیٹسفیکشن سے بڑھ کر یہ گریٹیفیکیشن میں چلی گئی کہ آپ کا جو ہے گریٹیٹیوڈ بھی اس میں ساتھ شامل ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کا پرائڈ بھی آ گیا. اچھا ڈاکٹر ملائکہ, ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروٹوکالز ہیں کیا؟ کیونکہ یہ ہمیں, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارا مذہب جو ہے اس نے ہر ایک چیز کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہے, اور ہمیں بتایا گیا کہ راستے کسی کے راستے سے کوئی راستے میں کوئی پتھر کوئی چیز پڑی ہوئی آپ کو ہٹا دینا جو ہے وہ بھی صدقہ ہے. یعنی ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کچھ کام ہیں جو کرنے ہیں, لیکن دنیا میں آج ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروٹوکالز کیا ہیں جن کو کہ فالو کرنا بڑا ضروری ہے؟ بیسکلی فرسٹ ایڈ جو ہے بائی ڈیفینیشن فرسٹ ایڈ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی زخمی یا بیمار شخص کو جو ہے ایمبولینس یا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے جو فوری امداد دی جاتی ہے تو اسے ہم فرسٹ ایڈ کہتے ہیں. تو جب بھی کوئی بندہ زخمی ہو جائے یا بیمار ہو وہ شخص, تو اس کو مطلب جو فرسٹ 60 منٹس ہوتے ہیں اس کو ہم گولڈن آور کہتے ہیں. اگر اس میں اس بندے کی جان بچائی جائے تو مطلب اگر ہم اس میں فوری امداد دیں اس کو تو بالکل. تو بیسکلی ہمارا یہ ہے کہ بہت ایک مائنر سی اگر بلیڈنگ بھی ہو جائے وہ بھی ایک حادثہ بن سکتا ہے, لیکن اگر ہم ہر گھر میں فرسٹ ایڈ کے مطلب اپنے اسٹیپس ہیں, اپنے فرسٹ ایڈ ہر چیز کی اپنی فرسٹ ایڈ ہے, اگر وہ ہر بندہ سیکھ لے تو ہر گھر میں جو ہے ایک ڈاکٹر, مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہوگا اس گھر کا, تو ہم اس بندے کی جان بچا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر خواتین ہے گھر میں جو ہے سبزی کاٹتے وقت اکثر چوٹ لگ جاتی ہے, تو وہ بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس کو بچایا کیسے جا سکتے ہیں. اگر وہ بندہ ٹرین ہو فرسٹ ایڈ میں, اس کو وہ اسٹیپس بیسک اسٹیپس آتے ہوں کہ اس کو پریشر اپلائی کرنا ہے, اس کی وہ پٹی کیسے کرنی ہے, تو وہ اس عورت کی جو ہے وہ جان بچائی جا سکتی ہے اسی وقت میں. تو ہمارا پروگرام بیسکلی یہی ہے کہ ہم جو ہے اسلام آباد میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں ہے, پاکستان میں ہر پروونس میں جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہے, اور ہمارا بیسکلی جو گول ہے وہ یہی ہے کہ فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوم. ایک ٹائم تھا جب آپ لوگ جا کر اسکولز میں کالجز میں ٹریننگ دیا کرتے تھے, ابھی بھی ہے جی ایگزیکٹلی, لیکن اب کافی عرصے سے مطلب پرائیویٹ اسکولز اتنے مشروم گروتھ ہے تو کبھی سنا نہیں کہ بہت اگریسولی وہاں جا کے بچوں کو یہ ٹریننگ جو ہے وہ دی جاتی ہے. پرائیویٹ اسکولز بیسکلی ہم ان میں بھی دیتے ہیں, جیسے اسلام آباد میں کامسارٹس یونیورسٹی ہے, ان سب کے ساتھ ہم فرسٹ ایڈ ٹریننگز ان کو ہم دیتے ہیں, ہماری ہر منتھ ان کے ساتھ ٹریننگ سیشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہے, ہم ہر گورنمنٹ اسکول جو ہیں جو سیکٹرز میں ہیں ہم ان میں جو ہے ہر بچے کو ٹریننگ دیتے ہیں. جی. اور ہماری جو بیسک ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ایسے بچوں پہ ہیں جو مطلب اگر کسی بھی کوئی انسیڈنٹ آ جائے ماس, جیسے فار ایگزامپل الیکشنز میں جو تھا ہم نے بہت والنٹیئرس کو اپنا ٹرین کیا تھا کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کے حالات جو ہیں اس میں کوئی بم بلاسٹ ہو جائے, اینی کوئی انسیڈنٹ آ جائے, تو ہر بندہ اتنا کیپیبل ہو کہ وہ امیڈیٹلی جو ہے اس جگہ پہ جو ہے وہ موجود ہو اور وہ ٹریننگ دے سکے. بالکل. اب جیسے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بعض اوقات بڑا مسئلہ, بچے کچھ پھنسا لیتے ہیں, ایگزیکٹلی چوکنگ ہو جاتی ہے, تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے, کہاں پہ اس کو جو ہے پریشر دینا ہے, کیسے اسے ڈیپ کرنا ہے تاکہ وہ اس کا سانس رک رہا ہے کچھ ایسے. یہ چیزیں ہم آپ کو ابھی اگلی بریک میں جائیں گے تو ہم آپ کو گائیڈ کریں گے. اچھا نعمان صاحب, آپ نے جو ٹریننگ دی وہاں پہ وہ کن چیزوں کی ٹریننگ تھی جو کہ دی گئی ان خواتین کو؟ ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہیں وہ کمپریہنسو پورا پیکیج ہوتا ہے, پورے سال کی چند مہینوں کی پیکیج ہوتا ہے. اس میں آپ کو مینجمنٹ کی سکلز آپ کی کیا ہوں گی, آپ رسک کو انالائز کیسے کر سکتے ہیں, ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ ہیزرڈس کو کنٹرول کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ ہیزرڈس کو بھی ہم گریڈنگ ان کی کرتے ہیں جاب ٹو جاب, کیونکہ ڈفرینٹ آکوپیشنز ہوتے ہیں,
تو اس کے اندر فزیکل ہیزرڈس کیا ہوں گے, آپ کے انوائرمنٹل ہیزرڈس کیا ہوں گے, کیمیکل سے ریلیٹڈ ہیزرڈس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, پھر ہیلتھ ہیزرڈس کو, پھر سائیکولوجیکل ہیزرڈس کو. کانسیپٹ ہی نہیں ہے. مطلب میں نے دیکھا ہے کہ اکثر آپ جاب سرچ وغیرہ پہ جائیں اور آپ تو وہاں پہ ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے, یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ جاب جو ہے اس میں آپ کو لانگ اسٹینڈنگ آورز ہیں, آپ نے زیادہ دیر کھڑے ہو کر کام کرنا ہے. تو آپ جو ہے مطلب آپ انفارم کر رہے ہوتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں. یہ جو جاب آپ اپلائی کر رہے ہیں, اس جاب میں آپ کو لفٹنگ ہے, آپ کے جو ہے ہیوی وہ چیزیں جو آپ نے لفٹ کرنی ہے. ہمارے یہاں پر کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا جب بندہ امپلائی ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ اس کی ہیلتھ کنڈیشنز, اس کی صحت سوٹیبل ہے اس طرح کی جاب کے لیے. وہ بس کوشش ہوتی ہے کہ امپلائیبلٹی ہو جائے, کسی طرح امپلائمنٹ ہو جائے. مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتائیے گا کہ ایک گھر کو اگر ہم ذہن میں رکھیں, اب آپ کا تو اسکیل انڈسٹریل اسکیل پہ آپ کام کرتے ہیں, لیکن ایک گھر کے لیول پہ, کیونکہ گھر کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہاں پر کیا ایسے ہیزرڈس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں جن کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں, میں آسان ترین لفظ میں آسان ترین کر کے بات سمجھاؤں. ہم جب بھی کسی بھی چیز کو براڈ کینویس پہ دیکھتے ہیں نا, تو ہمیں اس وقت پلان کرتے وقت ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکسٹریم سچویشن اگر آ جاتی ہے, کوئی بہت بڑا خطرہ آ جاتا ہے, اس وقت ہمارے لیے یہ چیز کیسی رہے گی. ٹھیک ہے, آپ نے ڈیکوریشن کی گھر کے اندر, اب آپ کی ڈیکوریشن میں ڈیفینیٹلی ساری چیزیں کمبسٹیبل مٹیریلز ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کے دروازے کے قریب آپ نے وہ مٹیریلز رکھ لیے جو آسانی سے آگ پکڑ سکتے ہیں, تو خدا نہ خواستہ آگ کی صورت میں آپ باہر کیسے نکلیں گے. ٹھیک ہے, ایکسٹریم سچویشن میں جب ہم جاتے ہیں, اب سب سے بڑا اسے ہم کہتے ہیں رسک اسسمنٹ کرنا. ٹھیک ہے, اس میں لائکلیہڈ ہے کہ مطلب پروبیبلٹیز ہیں. اب اگر اس کو آپ بہت آسان طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے سائنس ہی ہے, لیکن اسے آسان طریقے سے اگر ہم ABCs کر کے سمجھنا چاہتے ہیں, تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جو ہم گھر بنا رہے ہیں, نمبر 1 ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یہ ہم نے نیکسٹ جنریشن تک کے لیے ہمارا یہ ہم نے اسے انتہائی مضبوط بنانا ہے. اب یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ کون سے گھر ہمیں کہاں پہ چاہیے, اس سبجیکٹ پہ کوئی بات نہیں. پھر لیٹس سپوز ہم سیڑھیاں بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اب سیڑھیاں بنا رہے ہیں تو ہماری سیڑھیاں ان ایون ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے خیال کیا کہ ہمارے لاؤنج کو چونکہ بڑا ہونا چاہیے تھا, کچن تھوڑا اور کھلا ہو جائے, تو سیڑھیوں کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور ہم رہ اوپر رہے ہیں. اب آپ ایک کنسیپٹ کلیئر کریں کہ آپ روشنی میں نارمل حالات میں آپ ان سیڑھیوں سے اترتے چلے جا رہے ہیں, آپ آسانی سے اتر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ وہاں پہ ارتھ کوئک آ گیا, آگ لگ گئی, کوئی بری سچویشن ہو گئی, کوئی حادثہ ہو گیا, اب آپ آ رہے ہیں اور آپ کو اچانک ایک ان ایون اسٹیپ آ رہا ہے, تو اب اس صورت میں کیا ہونا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں قرآن اور حدیث نے اتنے آسان سٹینڈرڈز ہمیں دے دیے کہ کچھ چیزیں انہوں نے بیان کر دی, وہ آپ نے فالو کرنی ہے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے, آپ نے وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے, یہ سب سے. اور جو پریکٹس اور پروسیجرز ہیں ان میں کیا کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو نماز ویسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں, وضو ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں. تو وہ مطلب ہمیں ایک پرنسپل مل گیا ہے کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہوں گی, جو بیسٹ پریکٹسز پرووڈ ہیں, انہیں آپ اڈاپٹ کر لیں. اس میں کتنا مشکل ہے. مطلب آپ کو سٹیپس بناتے وقت اگر آپ صرف چھوٹی سی گوگل سے بھی مدد لے لیں, 4 مستریوں سے پوچھنے کی بجائے, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی سیڑھی کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے, اس کی فٹ کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, ہائٹ کتنی ہونی چاہیے. ٹھیک, وہ آپ کو بتائے گا کہ سیڑھی کے کنسیپٹ اس وقت تک پورا ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ ریلنگ نہیں ہوگی. اب ریلنگ ہوتی ہے, وہ ریلنگ اس کا بھی ایک پورا سٹینڈرڈ ہے, 1 میٹر کی ہوگی, آپ اسے آسانی سے پکڑیں گے. اب اونچی نیچی ہوگی, آپ اسے آسانی سے نہیں پکڑیں گے. جی, وہ صرف نمائشی نہیں ہوگی. بزرگ ہیں یا بچے ہیں تو وہ ان کے سہارے کے لیے ہے یا آپ کے سہارے کے لیے. خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہوگی یا آپ کا پاؤں وزن نہیں لے سک رہا, تو کوئی چیز جو آپ کو سہارا دے سکے وہاں. اب آپ کو دونوں پاؤں کے ساتھ آپ کی ریلنگ سپورٹ کر رہی ہے, آپ اسے دن میں 10 دفعہ اوپر اتر لیں, چڑھ لیں, آپ کے ارگونامکس ایکوریٹ رہیں گے, آپ کی باڈی میں سارا لوڈ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہی چیز جب ہم وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں کہ چلو نیچے صوفہ سیٹ ہو جائے گا, تھوڑا ریلنگ اونچی کر لیتے ہیں, اس کو نظر آنا چاہیے, یا ریلنگ خوبصورت بنانے کے لیے اتنی موٹی کر دی کہ وہ پکڑ ہی نہیں سک رہے, تو وہ ایک ہاتھ آپ اس کے اوپر گھسیٹ سکتے ہیں, اسے پکڑ نہیں سکتے. اس کا وہ جو مین پرپز ہے جو اس ریلنگ کے پیچھے ہے یا ان سیڑھیوں کے پیچھے ہے, وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے, ڈیکوریشن میں بھی اسی طریقے سے آتا ہے. ہم ایک آکوپینسی کا لیول ہوتا ہے, ایک کمرے کے اندر کتنے لوگ رہ سکتے ہیں. ہم کمرے بناتے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمرے میں میرا کون کون سا فرنیچر سیٹ ہوگا, جبکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کمرے میں آکسیجن لیول چاہیے جو مجھے, یہ کتنے لوگوں کے لیے میں کمرہ بنا رہا ہوں, یہ سنگل
بندے کے لیے تو اس کی آکوپینسی لیول کتنا ہوگا, یہ 3-4 بندوں کے لیے تو اس کو کتنا کھلا ہونا چاہیے, کتنا ہوادار ہونا چاہیے, کتنا روشن ہونا چاہیے. اور یہ چیزیں کہنے کو بہت مشکل لگ رہی ہیں, لیکن گوگل نے اتنا آسان کر دیا کہ آپ جسٹ ٹائپ کریں کہ مجھے اس کے لیے کیا چاہیے, وہ دنیا بھر کے یورپین اسٹینڈرڈ, آسٹریلین اسٹینڈرڈز, کینیڈین اسٹینڈرڈز, امریکن اسٹینڈرڈز, وہ سارے آپ کے سامنے لا دے گا. اور آپ کے لیے بہت آسان ہوگا کہ آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے سمجھ سکیں کہ کون سے اسٹینڈرڈز اپلائی کرنے ہیں. اس معاملے میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اب دنیا بھر کے ممالک اپنے اسٹینڈرڈز ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ مجھے ابھی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے علاوہ کوئی اسٹینڈرڈ نظر نہیں آیا. بلڈنگ کوڈ کی بہت دفعہ بات ہوئی ہے, لیکن ہم ارتھکویک سیزمک زون میں ہیں اور ہمارے یہاں پر ایک بلڈنگ کوڈ جو ہے وہ بہت زیادہ اپلائی ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی وہی آپ والی بات کہ ہم اس میں چونکہ سریہ زیادہ ڈلے گا یا وہ کچھ زیادہ ہوں گی تو ہم پھر وہاں پہ کچھ چیزوں کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بعض اوقات کانٹریکٹرز کے بنے ہوئے جو ہم گھر لیتے ہیں, جو ہم نے خود نہیں بنوائے ہوتے, ہمیں بالکل نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر انہوں نے کیا سیفٹی میجرز ہیں بلڈنگ کوڈ کے حوالے سے مینٹین کیے ہیں یا فالو کیے ہیں اور کیا نہیں کیے ہیں, جس کے کہ کوئی پھر مطلب پوچھ گچھ بھی نہیں ہو سکتی کہ کیا ہے. تو یہ لیکن ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں. اس وقت ہمیں ایک بریک کے لیے رکنا ہے, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات.